अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं बलवशा महमूद और इस लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं इस प्रोग्राम में और हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर फ़ायज़ा असलम मौजूद हैं जो कि फैमिली काउंसलर हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हैं। इसके अलावा हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं मैरिज काउंसलिंग में। हम लोग उनसे बात करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा कि हामला ख़वातीन में डिप्रेशन के बढ़ते इश्यूज़ या फिर एंजाइटी के बढ़ते इश्यूज़ क्या हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी में कितना डिफरेंस है, और इसके अलावा हमारे जो बच्चों में ग्रेड्स को लेके इश्यूज़ होते हैं और हम लोगों की जो माशरे में पेरेंटिंग हो रही है क्या वो ठीक तरीके से हो रही है। इसके अलावा हमारा इन्वायरमेंट किस तरह का होना चाहिए एक अच्छे ब्रॉडअप के लिए। इन तमाम टॉपिक और इन तमाम क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। मैं डॉक्टर को एक बार फिर से वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब एक खातून प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें डेफिनेटली चेंजेस भी आते हैं मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे, और बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, आसपास के माहौल को भी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा इस पे मैं बात करना चाहूँगी सीरियस होके, क्योंकि ये हम अपने आसपास के माहौल में बहुत कॉमनली देखते हैं, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक प्रेग्नेंट औरत जी खुदा के एक अनमोल निज़ाम का एक हिस्सा बनने जा रही है। जो खुदा ने इस दुनिया में क़यामत तक आने तक उसने एक निज़ाम जो डेवलप किया है, रहती दुनिया तक जो इंसान आते रहेंगे, औरत उस निज़ाम का हिस्सा है। जब औरत उस निज़ाम का हिस्सा बनती है तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने जा रही है और उस इम्पॉर्टेंट काम के लिए उस औरत को सबसे पहले इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। उस इम्पोर्टेंस में उसकी डाइट की इम्पोर्टेंस है, उसके इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस है और उसके साथ किए जाने वाले बिहेवियर की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम इसको वन बाय वन देखें तो जैसे हमने कहा कि सबसे पहले उसकी डाइट, तो उसकी डाइट जो है वो एक बहुत ही एक ग़िज़ाइयत से भरपूर और एक मुकम्मल ग़िज़ा उस औरत की एक उसका हक है जो उसको मिलना चाहिए। फिर उसका इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट में जहाँ वो रहती है, जिस घर का वो हिस्सा है, उसके रहने वाले लोग, उसके साथ उन लोगों का बिहेवियर कैसा है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर उसके साथ किया जाने वाला बिहेवियर, यानी उसका हस्बैंड उसके साथ किस तरीके से बिहेव करता है, कितना केयरिंग है, या वो इस तरीके से शो कर रहा है कि ठीक है बच्चा तो शायद वो पैदा कर रही है, बल्कि बच्चा सिर्फ वो पैदा नहीं कर रही, वो तुम्हारा बच्चा भी पैदा कर रही है। जब वो हमारा बच्चा है तो फिर उसकी केयर हम मिलके करेंगे, एक अकेली औरत उसकी केयर नहीं कर सकती। जब ये दो तीन चीजें, जब इन दो तीन एलिमेंट से, एस्पेक्ट से उस औरत की केयर नहीं की जाती तो ये देखने में आया है कि ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उनके अंदर हाइपरटेंशन के इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, उनको गुस्सा आने लगता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है। जैसे मेरे पास अक्सर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन आती हैं वो डिप्रेशन के और एंजाइटी के इश्यूज को लेकर आती हैं। तो चूंकि उनके लिए खास करके फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो उनके लिए वो जो कैफियत होती है वो बहुत नाजुक होती है। वो एक बॉडी की चेंजेस से गुजर रही होती है, एक पूरा निज़ाम, उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी उनको गुस्सा आता है, उनको डिप्रेशन फील होता है, उनको छोटी छोटी सी बात पे उनको बहुत ज्यादा फील होती है। यानी अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो इस सूरत हाल में एक औरत ओवर सेंसिटिव हो जाती है। तो उसकी ओवर सेंसिटिविटी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना है कि ये औरत जो हमारे खानदान का, जो हमारे घर का एक अहम हिस्सा है, जो हमारे लिए एक फैमिली बनाने का रोल प्ले कर रही है, तो हमें उसकी ओवर केयर करनी है। हमें उसके खाने पीने के ख्याल में, हमें उसको इन्वायरमेंट के ख्याल में, उसके साथ बिहेवियर के एस्पेक्ट से हमें उसके साथ एक ओवर केयर शो करनी है। और जब ये शेयर नहीं होती है, ये ओवर केयर नहीं शो की जाती, तब उसके नतीजे में फिर डिप्रेशन होता है। और इवन सिर्फ उसमें नहीं होता, जब वो डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद खासकर पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो ख़वातीन में बहुत आम है, जो कि सिवियर बन जाता है। तो उसको फौरी तौर पर केटर करने की जरूरत होती है, क्योंकि उसके इम्पैक्ट उस मासूम जान पे भी पड़ते हैं जो उस माँ की गोद में होता है।
ٹھیک ڈاکٹر، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک حاملہ خاتون کو جو ڈپریشن یا انزائٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ماحول کا بہت امپورٹنٹ اس میں رول ہوتا ہے، تو کیا یہ ڈپریشن یا انزائٹی یا بیہیویئرل چینجز جو ہیں یہ ٹیمپریری ہوتے ہیں اور آفٹر چائلڈ آفٹر ڈلیوری یہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، یا یہ چیز پھر اس کے ساتھ کنٹینیو رہتی ہے؟ دیکھیے، اگر ڈیورنگ پریگنینسی اگر وہ ڈپریشن یا انگزائٹی کے کچھ معمولی سمٹمز بھی اگر فیس کر رہی ہے وہ عورت، اور ڈاکٹر یہ محسوس کری یا گھر والے اس کے بیہیویئر میں یا اس کے موڈس میں کوئی چینجز ایسی سیویئر قسم کی کچھ فیل کریں، ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ ڈفرینٹ ہے اس کے بیہیویئر میں، تو ان کو اسی وقت اس کو ایک کاؤنسلر یا سائیکو تھراپسٹ کے پاس اس کی کنسلٹیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کو اس سچویشن میں دوا نہیں دے سکتے، لیکن ہم اس کی ایک اچھی کاؤنسلنگ ضرور کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس سچویشن کو ڈیل کر سکے، اپنے ایموشنس کو وہ مینج کر سکے، جس ایموشنل اس وقت ڈس مینجمنٹ سے وہ گزر رہی ہے، جس کو اس کو ڈیل کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ جب ہم اس وقت اس کو مینج کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آفٹر ڈلیوری وہ عورت پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں جانے سے بچ جاتی ہے، یعنی اس کے چانسز جو ہوتے ہیں ایک ہیلدی مدر کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں بنسبت ایک ایسی ماں کے جو کہ خود ڈپریسڈ ہو، تو وہ اپنے پیدا ہوئے ہوئے بچے کو کیسے فیڈنگ کرے گی، کیسے اس کو پیار سے گود میں لے گی اور اس کو کیسے اپنا لمس دے گی، یہ ایک چیلنج بن سکتا ہے اگر ڈیورنگ پریگنینسی خیال نہ رکھا جائے، ایون آفٹر ڈلیوری بھی۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر کیا اگر ایک خاتون کو بہت زیادہ ڈپریشن یا انزائٹی کا سامنا ہے اور اس کو وہ ماحول پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہے جس کے وہ حقدار ہے، یا پھر وہ جتنی بھی چیزوں سے اپنے آس پاس الجھ رہی ہے یا پھر لڑ رہی ہے وہ کنٹینیو رہتی ہیں اور اس کا اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا، تو کیا ڈپریشن آپ کے بچے میں بھی ٹرانسفر ہوگی؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، ایون ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی سننے کی حس ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، تو اس ماں سے جس لہجے میں اور جن الفاظ میں بات ہو رہی ہے، جو کچھ وہ ماں اپنے انوائرمنٹ میں دیکھ رہی ہے، اس کو گریسپ کر رہی ہے، تو صرف اس ماں کی مینٹل ہیلتھ پہ ایسا نہیں پڑا بلکہ اس بچے کی اپنی فزیکل ہیلتھ اور اس کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی ایک بڑا اثر پڑتا ہے، ایون مطلب جب بچہ ماں کے پیٹ میں بھی ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، کہتے ہیں ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ بچہ اپنی پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر تک کا جو ڈیوریشن ٹائم پیریڈ ہے اس میں بچہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اور اپنی عادات کو اور اپنی فطرت کو ڈیولپ کرتا ہے، تو وہ اتنا یونیک ٹائم ہے اور اتنا ضروری وقت ہے کہ اس وقت ہم ماں کا خیال رکھیں، جب ہم ماں کو پیار دیں گے تو ہم اس کی کیئر کریں گے تو ہم بچے کو آٹومیٹکلی دیں گے۔ ایک مشہور قول ہے نا کہ اگر تم اپنے بچے کو خوش رکھنا چاہتے ہو، اس کو اچھا ماحول دینا چاہتے ہو تو اس کو ایک مسکراتی ہوئی صحت مند ماں دو، اور ایک باپ جو اپنے بچے کو بہترین تحفہ دیتا ہے وہ ہے کہ وہ اس کی ماں کو خوش رکھ سکے۔ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ڈاکٹر، کچھ خواتین کو اس چیز کا بہت زیادہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ فرسٹ ٹائم جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے، لیکن کچھ سالوں بعد جب اس کا دوسرا یا تیسرا بچہ ہوتا ہے تو اس طرح اس کو پروٹوکول نہیں ملتا جس طرح فرسٹ ٹائم اس کو پریگننٹ ہونے پہ پروٹوکول ملا تھا، اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا یا پھر اس کی کیئر کرنا، تو کیا یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات بھی آپ کی ڈپریشن میں اضافہ کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، اور پہلے بچے کے بعد جب دوسرا تیسرا بچہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ کر رہی ہوتی ہے تو وہ ماں خود اٹ سیلف اتنی بزی ہوتی ہے کہ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے کہ آس پاس کے لوگ اس کا خیال کریں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہی ہے، اس کے بعد جو بچہ موجود ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہے، پھر ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان کی ایج بڑھتی ہے تو اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہتی، وہ برداشت نہیں رہتی، وہ مختلف طرح کی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، جتنا کہ وہ پہلے بچے میں ہو رہا تھا اس کے بعد وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے وہ عورت، کیونکہ اس کی صحت بھی ویسی نہیں رہتی۔ صحیح، تو ہم لوگوں کو کیا ایسا کون سا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے اپنے نارمل لائف میں بھی، کیونکہ ہم لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کون کس پرابلم سے جو ہے وہ لڑ رہا ہے، فیس کر رہا ہے، کیونکہ آئی تھنک ہم لوگ سبھی اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو لے کے کسی نہ کسی چیز سے فائٹ ضرور کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں تمام چیزیں ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں کی اویئرنیس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسے کون سے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہم لوگ لے سکتے ہیں
یا کیا اقدامات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے آس پاس یہ اویئرنیس پرووائڈ ہو سکے؟ دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے تو اپنی لائف کو ایک خوش اور مطمئن زندگی، مطلب زندگی میں مٹیریل کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں خوشی اور اطمینان کو کریٹ کریں. اور خوشی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے کہ یہ لیجیے آپ خوش ہو جائیے، یہ رہی آپ کی خوشی. ایسا نہیں ہوتا. زندگی میں آپ کو خوشی خود کریٹ کرنی پڑتی ہے، مختلف چھوٹے چھوٹے کام کر کے، ایسے کام جو آپ کو خوشی دیتے ہیں. وہ کام آپ کی ایکسرسائز اور واک بھی ہو سکتی ہے، وہ کام آپ کا صاف ستھرا کھانا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیریٹی ورک ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسا کاز ہو سکتا ہے جس میں آپ اپنا جب ٹائم لگاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خوشی، وہ جو کہتے ہیں نا، وہ جو خوشی والے ہارمونز ہیں جیسے ڈوپامین ہے، سیروٹونن ہے، یہ ہارمونز آپ کی جب باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں تو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے زندگیوں میں ایک دوسرے کے لیے برداشت اور صبر بھی ختم ہو گیا ہے، اگنور کرنا، درگزر کرنا ختم ہو گیا ہے. تو جب ہم ایک دوسرے کی برداشت کو ڈیولپ کریں گے تو زندگی میں خود بخود خوشی آئے گی. دیکھیں، زندگی نام ہی ایک فیملی کو لے کے ساتھ چلنے کا نام زندگی ہے. زندگی انڈیویژل کوئی زندگی تو ہوتی ہے، سانس تو آتی ہے اور جاتی ہے، لیکن اس زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ جاتی ہے. تو انسان وہی انسان خوش رہ سکتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں خوشی یا پھر ایک پرسکون جو ہے وہ زندگی ہم لوگ تبھی گزار سکتے ہیں جب ہم لوگ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں اور لوگوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ان کی درگزر کرنا سیکھیں اور اپنے آپ پہ اس چیز کا اثر نہ پڑنے دیں. ڈاکٹر، اگر بچوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آج کل کا جو ماحول ہے اس میں چھوٹے 4 سے 5 سال کے بچوں میں بھی ڈپریشن یا انزائٹی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. اور اس کے بیسک جو وجوہات سامنے آئی ہیں ایک تحقیق کے مطابق وہ یہ کہ بچوں پہ پیرنٹس نے اتنا زیادہ برڈن ڈال دیا ہے یا پھر ان کو اتنا پریشرائز کر دیا ہے کہ گریڈز اچھے لانے ہیں، اگر نہیں لاؤ گے تو یہ نہیں ملے گا. اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لالچ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی پڑھائی پہ زیادہ توجہ دیں. کیا فیل ہونا اس معاشرے میں بہت بڑا جرم ہے بچوں کے لیے؟ دیکھا جائے تو آج کے اس معاشرے نے بچے کے لیے فیل ہونا بہت بڑا جرم قرار دیا. افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے گریڈز کے اوپر جج کرتے ہیں، ان کے گریڈز کے اوپر ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ماں اور باپ کا رتبہ تو وہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا تھا، the way they are. تو جب ہم اپنے بچوں کو ویسے ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر بچوں میں ڈپریشن اور انگزائٹی کیوں نہیں ڈیولپ ہوگا. اور میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ کووڈ کے بعد سے اسٹل، یعنی آج کی تاریخ تک میرے پاس اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں کہ جن کو جو یہ بتاتے ہیں کہ جب سے کووڈ سٹارٹ ہوا تب سے ہمارے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوئی. انہوں نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا، اس کو اگنور کیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ اب ڈپریشن اور انگزائٹی میں چینج ہو چکا ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، ہم نے ان کو گیجٹس کی دنیا سے نکال کر ان کو اپنے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ کرنا ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ فرما بردار ہو، ایک اچھا انسان بنے. دیکھیں، بچہ آپ کے کہے پہ نہیں بنتا، بچہ آپ کے عمل کے اوپر، آپ کے عمل کو فالو کرتا ہے. وہ آپ کو دیکھ کے ڈیولپ ہوتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کے گرو کرتا ہے. اور جیسے جیسے وہ گرو کرتا جاتا ہے اپنے ماں باپ کے عمل کو دیکھ کے، گھر کے ماحول کو دیکھ کے، اگر گھر میں وائلنٹ ہے ماحول، گھر میں ابیوسو لینگویج استعمال کی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ بچہ اسی ماحول کی پیداوار بنے گا. اگر بچے کو لیبلنگ کی جاتی ہے جس سے نالائق ہو، احمق ہو، بے وقوف ہو، تو پھر وہ نالائق ہی اٹھے گا. لیکن اگر آپ اپنے بچے کو کانفیڈنس دیتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے اور اس کے ساتھ تعلق ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ تعلق، یقین جانیے، بچے کے اے گریڈز اور اے سٹار سے کہیں زیادہ بہتر ہے. آپ کا بچہ اے سٹار کے لینے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، آپ کا بچہ اپنے لیے اور اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے آیا ہے. تو اس کو اپنے راستے، نہ خود اس کے راستے کی رکاوٹ بنے اور اس کو اپنی زندگی جینے دے، اس کو آگے بڑھنے دے. اے سٹار اور اے گریڈز کو اس کی زندگی کا کوئی بہت بڑا دھوکہ یا کوئی بہت بڑا کوئی فیلئر کا کوئی پہلو نہ بنائے. بالکل بالکل، بہت اچھی بات کی ڈاکٹر آپ نے. اور آئی تھنک بچوں میں یہ جو بہت زیادہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے یا پھر ان کو بار بار ٹانٹ کیا جاتا ہے
کہ تم نے اچھا گریڈ نہیں لیا یا پھر آپ کا جو ہے وہ آپ نالائق ہو، اس طرح کے القاب جو بچوں کو دیے جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے، چھوٹے بچوں میں تو ویسے بھی یہ لرننگ کی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب بچے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر بن کے دکھاتے ہیں کہ ابھی تو میں نہیں تھا لیکن اب میں بن کے دکھاؤں گا. اور یہ حقیقت ہے. جو پیرنٹس ابھی یہ پروگرام سنیں گے، دیکھیں گے، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اس بیس پہ جج کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ بچہ آگے جا کے کس چیز میں کارکردگی دکھائے. اور اکثر کسی ایک سبجیکٹ میں فیل ہونے پہ یا پھر اچھے مارکس نہ لانے پہ بچوں کو جج کیا جاتا ہے کہ اگر وہ تم سے زیادہ اچھے مارکس لا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں. تو یہ چیز بہت غلط ہے. ڈاکٹر، میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بچوں کے اچھے براٹ اپ کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے جو گھر میں یا پھر اپنے معاشرے میں؟ بچوں کے اچھے براٹ اپ کے لیے سب سے پہلی بات جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، پیرنٹس کا، میاں بیوی کا آپس میں اچھا ریلیشن، وہ ہے بچے کے براٹ اپ کی سب سے پہلی شرط، سب سے پہلی بنیادی بات. گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا تو بچے کا براٹ اپ خراب ہوگا. آپ بچے کو بڑے سے بڑے مہنگے اسکول میں ڈالتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بچے نے الٹیمیٹلی 6 گھنٹے کے بعد 4-5 گھنٹے کے بعد واپس گھر آ جانا ہے. اور اگر گھر میں اس کو روتی چلاتی ماں ملے گی اور چیختا دھاڑتا باپ ملے گا اور ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہوئے ماں باپ ملیں گے تو اس بچے کے لیے وہ گھر نہیں ہوگا، جہنم ہوگا. تو اپنے بچے کے لیے گھر کو ایک ایسی ماحول اور ایسی ایک فضا دیں کہ بچے کو ایک بہتر طور پر پروان چڑھنے میں آسانی ہو. جی ڈاکٹر، اکثر پیرنٹس کا یہ ماننا ہے کہ اگر بچے کو میوزک کا شوق ہے اور اس کو میوزیشین بنائیں گے تو ایک پاکستان میں ایک بڑا یہ مزیدار کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ میراثی بن گیا ہے. پاکستان میں اکثر یہ کہا جاتا ہے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ بچہ مسلم کمیونٹی کے باہر نہ ہو. اور مسلمس میں زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو جی آپ اگر میوزک سکھا رہے ہیں تو آپ میراثی بنا رہے ہیں. تو یہ بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو کہ بچہ میوزک میں ہی انٹرسٹ لے رہا ہے، وہ خواہ کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو یا پھر وہ ووکلز ہوں، اور اگر اس کو وہ چیز پرووائڈ نہ کی جائے، اس کی مرضی کی چیز میں اس کو جانے نہ دیا جائے، تو آگے جا کے کیا بچے کا فیوچر تباہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، اس میں پھر بات یہ آ جاتی ہے نا کہ آپ بچے کی کریئر کاؤنسلنگ کریں، کہ بچے سے پوچھیں کہ وہ اپنی زندگی میں چاہتا کیا ہے. اگر وہ میوزک کے فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اور اف سپوز پیرنٹس نہیں چاہتے، اب ان کے نزدیک گناہ ثواب کا کانسیپٹ ہے یا ان کے نزدیک واٹس ایور کوئی بھی میراثی بن جانے کا کانسیپٹ ان کے دماغ میں ہے، وہ کسی بھی ایسپیکٹ سے اس کو میوزک میں جانے سے روک رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنا کانسیپٹ بچے کو بتا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا کانسیپٹ بہتر ہوگا کہ اس کے اوپر امپوز نہ کریں، کیونکہ وہ ایک انڈیویجول ہیومن بینگ ہے، اس کے کچھ رائٹس ہیں. تو وہ رائٹس اس کو ملنے چاہیے، وہ جس ایج میں بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، وہ جو پیدا ہوا 1 گھنٹے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں. انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس پیدا ہوئے 1 گھنٹے کے بچے کے بھی سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کی سیلف اسٹیم ہے. وہ بچہ جب پیدا ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، اس کا جو جینڈر ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آپ اس کو پیدا ہوتے ہی نام دیں. اگر آپ کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے پتا ہے کہ بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی آنے والی ہے، آپ اس کا نام اس کی پیدائش سے پہلے سوچ کے رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کو منا، منی، کاکا، کاکی کہنے کے بجائے اگر آپ اس کو نام دیں گے تو اس بچے کی سیلف ریسپیکٹ ہے. یہ ریسرچ ثابت کر رہی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس بچے کے اوپر امپوز کریں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ بننا چاہیے، اس لیے کہ چونکہ میں نے ڈاکٹر بننا تھا، میں اپنا خواب پورا نہیں کر سکا تو تم میرے خواب پورے کرو گے. تو کیا بچہ ماں باپ کے خواب پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے؟ یہ تو ماں باپ کا احسان ہے نا کہ وہ بچے کو دنیا میں لے کے آئے ہیں. یہ تو یہ بات ہو گئی. وہ پھر ماں باپ کہتے اسی طرح سے نا کہ تو ہمارا احسان ہے، ہم تمہیں لے کر آئے ہیں، ہم نے تمہیں کھلایا ہے، ہم نے تمہیں پالا ہے، ہم نے تمہیں اتنی اچھی اسکولنگ دی ہے، اتنی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرایا ہے اور تمہیں اتنا بڑا کیا پال پوس کے. تو سمجھنے والی بات یہ جو اپنی سوچ ہے یہ چینج کرنی چاہیے، اور یہ معاشرے میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت حد تک ان کے لیے ان کے ذہن پہ بہت گہرا اثر چھوڑ سکتی ہے. اور کیونکہ کوارنٹائن کے بعد ہم لوگوں کی لائف اتنی زیادہ ایک محدود ہو کے رہ گئی ہے کہ بچوں کو نہیں پتا کہ باہر کا ماحول کیسا ہے، اور ان کو جب تک ہم لوگ خود نہیں بتائیں گے تو ان کو یہ سب چیزیں نہیں پتا چلیں گی. اور اپنی سوچ بچوں کے اوپر امپوز کرنے سے ان کا فیوچر بھی تباہ ہو سکتا ہے، اور یہ سب باتیں پیرنٹس کو سوچنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. میرے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر فائزہ اسلم، جنہوں نے اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ
جو ہے اپنی آواز اٹھائی اور روشنی ڈالی اور اپنا قیمتی وقت دیا. میں ان کو تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ وہ آئیں, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.